आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान की आज सबसे बड़ी खबर यह है कि 14 साल तक गवर्नर हाउस में मुकीम सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद अब रुखसत हो रहे हैं और कल उनका गवर्नर सिंध की हैसियत से एक नाकाबिले उबूर रिकॉर्ड बनाने के बाद आखिरी दिन होगा। उनकी जगह जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी सिंध के गवर्नर होंगे। 78 साला जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी का इंतखाब आज सुबह किया गया, जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सदर ममनून हुसैन से मुलाकात की और उसके बाद इसका बाकायदा ऐलान अब से थोड़ी देर कबल एक सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए किया गया। लेकिन ये खबर मीडिया तक आज सुबह ही पहुंचा दी गई थी कि जनाब सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी अब सिंध के नए गवर्नर होंगे और डॉक्टर इशरतुल इबाद को उनके ओहदे से अब फारिग किया गया है, सुबुकदोश कर दिया गया है। डॉक्टर इशरतुल इबाद की रुखसती पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है आज की, और इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद ऐसा लगता था कि गैर मुतज़लज़ल हैं और अब से चंद दिन पहले तक इस बात का कोई इम्कान नज़र नहीं आता था कि इतनी तेज़ी से और इतनी जल्दी से उनका ये गवर्नर की हैसियत से कैरियर ख़त्म होने वाला है। उन्होंने गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठाया था 27 दिसंबर 2002 को, और ये उनसे हल्फ लिया था यहाँ सिंध में, जिसकी सबसे अहम बात यह है कि जनाब साबिक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब मुल्क में अपने अंदाज की डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की थी और उस हवाले से MQM को हुकूमत में किरदार दिया था। डॉक्टर इशरतुल इबाद जो उस वक्त MQM की क़यादत के साथ जिला वतन क़यादत के साथ जिला वतनी की ज़िंदगी लंदन में गुजार रहे थे, उनको खुसूसी तौर पर पाकिस्तान लाया गया था और उसके बाद उन्हें सिंध के गवर्नर की हैसियत से हल्फ दिया गया था। डॉक्टर इशरतुल इबाद पर उस ज़माने में MQM के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था उस हवाले से केसेस भी थे, मुकदमात भी थे, लेकिन उन्हें सरफ नज़र किया गया था और डॉक्टर इशरतुल इबाद ने सिंध के गवर्नर की हैसियत से अपना काम शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के 3 सदूर उनकी मुसलसल तौसीक करते रहे। जनाब ममनून हुसैन आखिरी सदर थे। बहरहाल जिनके ज़िम्मे ये फैसला हुआ कि वो अब डॉक्टर इशरतुल इबाद को सुबुकदोश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के 6 वज़राए आज़म के साथ काम किया है और उनके बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि वो पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के बहुत करीब रहे हैं, और सबसे अहम बात यह है कि वो एक पुल का किरदार अदा करते रहे MQM की जिला वतन क़यादत अल्ताफ़ हुसैन और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और ख़ास तौर पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि हमेशा से MQM की क़यादत पर इल्ज़ाम रहा लंदन में मौजूद क़यादत पे कि वो भारत की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में MQM उनकी इंतहाई करीबी इत्तेहादी रही और जनाब डॉक्टर इशरतुल इबाद इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करते रहे। न सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के करीब थे, वो जनाब अल्ताफ़ हुसैन के भी इंतहाई करीब थे और इस तरह से उन्हें ये यूनिक पोजीशन हासिल थी। ये तमाम मामला बिगड़ गया 15 रोज़ कबल, जब पहली बार डॉक्टर इशरतुल इबाद एक तनाज़े में उलझ गए और लगता यह है कि ये बाकायदा एक ट्रैप था जो कि पाक सरजमीन पार्टी ने उनके सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने बिछाया। और जब उन्होंने अब से 2 हफ्ते कबल एक भरपूर धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी डॉक्टर इशरतुल इबाद के खिलाफ और उनके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू कर दी, और इस तरह से डॉक्टर इशरतुल इबाद अपनी शख्सियत के जो उनका इमेज है उसके बरक्स गुस्से में आ गए और गुस्से में आके उनकी गुफ्तगू हुई उसने पूरा मामला बिगाड़ दिया। मगर इस पूरे मामले के दौरान जो चीज़ ज़्यादा सामने आई गो कि वो एक आम नौइयत की बात है जो आम हवाले से लोगों की मालूमात में थी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के आईन और कानून के इंतहाई मुतसादिम बात थी, और वो ये कि डॉक्टर इशरतुल इबाद की दोहरी शरीयत है। वो ब्रिटिश और पाकिस्तानी डुअल सिटीजन है, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है। ये बात जब मुस्तफ़ा कमाल ने कही और बहुत ज़ोर से कही तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के आईनी और जो कानूनी और इसके अलावा जो दूसरी क़यादत है उसके लिए ये नामुमकिन था कि डॉक्टर इशरतुल इबाद को अब बाकायदा इस ओहदे पे बरकरार रखा जाए। और इस तरह से वो तनाज़ा जो चला तो 24 घंटे वो बाइस बना है डॉक्टर इशरतुल इबाद के 14 साला गवर्नरशिप के इख्तिताम का। इशरतुल इबाद साहब 14 सालों से ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ गवर्नर हाउस सिंध में बैठे हुए हैं। इंतहाई घटिया, इंतहाई
कम ज़र्फ। बेगैरत जो लोग होते हैं वो इसी तरह के काम करते हैं, इज्जत इनके लिए आनी जानी चीज़ है। ज़हनी पस्ती का शिकार बाइपोलर शख्स समझता हूँ। इस गवर्नर ने और वाइस चांसलर डॉक्टर मसूद हमीद ने अरबों रुपए की करप्शन कर रखी है। उनको अगर कोई ट्रबल है तो उसका इलाज भी हो जाए। तुमने मेरे बच्चों को जाहिल बना दिया, अगली नस्लों को तुमने नेस्तो नाबूद कर दिया है। वो शख्स 2012 से लेके 2014 तक उसी पार्टी का, उसी लीडर का सेनेटर रहता है, उसके बाद डर के भाग गया होगा। हर प्रोजेक्ट पे मैंने इसका हाथ पकड़ के जाकर इसकी तख्ती लगवाई है, इसका करना लेना देना कुछ भी नहीं है। अब कल जगह ले लेंगे डॉक्टर शतुल-ए-बाद की जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस भी हैं, और उनकी सबसे अहम बात यह है कि सन 1999 में जब फौजी मुदाखलत हुई थी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला था, उन्होंने उबूरी आइन के तहत हल्फ उठाने से इनकार कर दिया था। वो आइन के साथ मुंसलिक रहे थे और इस तरह से जनाब नवाज शरीफ की वो पसंदीदा शख्सियात में से एक शख्सियत बन गए थे। इससे पहले भी सदारती इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनका नाम देती रही है, और अब जैसे ही वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि डॉक्टर शतुल-ए-बाद को तब्दील करना उनके लिए ज़रूरी हो गया है, एक बार फिर 78 साला जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी का नाम सामने आया है और कल वो अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं। और यही वो मामला है जिसकी जो आज पाकिस्तान की अहम खबर है, और जनाब डॉक्टर शतुल-ए-बाद की रुखसती, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सीनियर माहिर आइन और कानून जनाब खालिद जावेद खान। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जावेद साहब। पाकिस्तान के आइन और कानून में इस बात की गुंजाइश नहीं है ना कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो डुअल सिटीजन हो, दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, और हुकूमत के लिए और रियासत के लिए अब नामुमकिन था इस बात का बार बार इस अंदाज से तशतज़बाम होना कि डॉक्टर शतुल-ए-बाद की डुअल सिटीजनशिप है, इसलिए मुनासिब ये समझा गया कि उन्हें रुख्सत किया जाए। देखिए, गवर्नर की तैनाती आइन के आर्टिकल 101 के तहत होती है, जिसमें ये कहा गया है कि उनकी क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए जो रुकन असेंबली के लिए या पार्लियामेंट के लिए है, और आर्टिकल 62 जो है वो क्वालिफिकेशन से रिलेट करता है, 63 डिस्क्वालिफिकेशन से करता है। और 63 में ये रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई डुअल नेशनैलिटी है तो वो पार्लियामेंट के रुकन नहीं रह सकते। तो जिस वक्त शतुल-ए-बाद साहब की तैनाती हुई थी उस वक्त शायद एक डाउट था कि क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन में फ़र्क है। वो क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आते। मगर 2012 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महमूद अख्तर नकवी केस में डिसाइड किया कि ये दोनों मर्ज करके पढ़ी जाएंगी। उसके बाद से किसी भी शहरी का जो कि डुअल नेशनल है, गवर्नर के अहदे पे या पार्लियामेंट के रुकन की हैसियत से रहना बड़ा मुश्किल था, और कई अराकीन पार्लियामेंट जो है उनकी वो डिस्क्वालीफाई हुए और उनकी सीट इसी वजह से गई थी। तो गवर्नर साहब की भी पोजीशन कोई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। तो खालिद जावेद साहब, ये है ना दिलचस्प बात, पाकिस्तान की रियासत का रवैया और उसके अंदाज कि ये मामला है, ये आइन और कानून में वाज़ेह बात है कि दोहरी शहरियत का हामिल पाकिस्तान में कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद ये नहीं है कि ये कोई राज था जो मुस्तफ़ा कमाल ने उस दिन अफशा कर दिया। ये सबकी मालूमात में थी बात कि डॉक्टर शतुल-ए-बाद बरतानवी शहरियत रखते थे। उसके बावजूद इस मामले पर न वज़ीर आज़म ने तवज्जो दी, न सदर ने तवज्जो दी, और ना ही रियासत के अहम सुतूनों ने इस बारे में तवज्जो दी। वो सबके करीब ही रहे, मगर ये इतना बड़ा कलीदी जो प्रॉब्लम था, मसला था, इसको सरफ नज़र किया गया। देखिए, पाकिस्तान का अलमिया यह है कि जो इनकन्वीनियंट हकीकतें होती हैं वो वक्त गुजरने के बाद हम उनको सामने लाते हैं। जब डिक्टेटर चला जाता है तो उसके बाद हम उसको यूजरपर डिक्लेयर करते हैं। और इसी तरह ये ज़ाहिर के जैसा आपने कहा, ये कोई छुपी हुई हकीकत नहीं थी, सबको अयां थी कि ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन किसी ने भी वो सवाल रेज नहीं किया उस दिन तक, जिस दिन के जब तक उनका टेन्योर 14 साल टेन्योर ख़त्म हो गया। तो ये रियासत का अलमिया है, हम इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स को हकीकत के तौर पर कबूल करने को तैयार नहीं है। और ये जो दोहरा हमारा रवैया है, हमारे कवानीन का इतलाक, हमारी और जिस अंदाज से हम एक ही इल्ज़ाम पे एक मुल्जिम को किसी और तरह से ट्रीट करते हैं, दूसरे मुल्जिम को किसी और तरह से ट्रीट करते हैं, एक की जमानत दे देते हैं, दूसरे को गिरफ्तार भी नहीं करते, ये कैसे अपने इंतहा को पहुंचे, कैसे इसका इख्तिताम किया जा सकता है? वो क्या अमृत धारा है जिससे कि इस मर्ज से हमें छुटकारा मिले? देखिए, उसका बड़ा आसान इलाज है।
اگر آپ عام شہری کو سب سے زیادہ اہم شہری سمجھیں گے، اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ عام شہری کو دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے لیے جو عمرہ ہیں اور وی آئی پیز ہیں ان کے لیے ایک قانون ہے، ایک کلچر ہے، باقی عام شہری کے ساتھ مکمل انصاف کیا جاتا ہے، اور جب تک یہ فرق نہیں مٹے گا یہ جو ہپوکریسی ہے ہماری یہ جاری رہے گی۔ بہت بہت شکریہ جناب خالد جاوید خان ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا نیوز لیک، وہ اخبار کی خبر جسے قومی سلامتی کی منافی خبر قرار دیا گیا تھا۔ کور کمانڈرز نے فوجی قیادت نے اس پر انتہائی برہمی کا اظہار کیا تھا، جس کی وجہ سے سینیٹر پرویز رشید کو وزیر اطلاعات کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ اس کو پروب کرنے کے لیے جو کمیشن بنایا ہے حکومت نے وہ انتہائی متنازع ہو گیا ہے۔ اس پر الزام یہ ہے کہ حکومت کچھ چھپانا چاہتی ہے، اپنی مرضی کا کمیشن اس لیے بنایا گیا ہے۔ اس نئے تنازع کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ کشیدگی جو پیدا ہوئی تھی اخبار ڈان میں چھپنے والی اس خبر کے حوالے سے، جس میں ایک اہم قومی سلامتی کی میٹنگ کے مندرجات مبینہ طور پہ شائع کیے گئے تھے، اور جس کو بعد میں فوجی قیادت نے اس پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا، ناراضگی کا اظہار کیا تھا، حتیٰ کہ کور کمانڈرز نے بھی اس پہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اس حوالے سے جو تنازعہ کھڑا ہوا تھا لگتا یہ ہے کہ وہ ابھی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ 16 اکتوبر کو ڈال اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی تھی، اور اس متنازعہ خبر کی تحقیقات کے لیے حکومت نے اب ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا آغاز ہونے ہی والا تھا، لیکن اس کی تحقیقات کے لیے بننے والی کمیٹی اب خود انتہائی متنازع ہو گئی ہے، اور اپوزیشن کی تمام بڑی پارٹیز کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ حکومت اپنی مطلب کی کمیٹی بنا رہی ہے۔ متنازع خبر کی اشاعت کے بعد 14 اکتوبر کو کور کمانڈرز کانفرنس میں جھوٹی خبر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے قومی سلامتی کے خلاف قرار دیا گیا تھا، اور اسی کی بنیاد پر 29 اکتوبر کو حکومت نے وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات سینیٹر پرویز رشید کو ان کے عہدے سے سبکدوش کر دیا تھا۔ حکومت نے اس خبر کی تحقیقات کے لیے 2 روز قبل جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا کی سربراہی میں 7 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا۔ اس کے اراکین میں حکومت نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ طاہر شہباز، ڈائریکٹر FIA محتسب اعلیٰ پنجاب نجم سعید، اور ان کے علاوہ ISI، IB اور MI کا ایک رکن بھی کمیٹی میں شامل کیا۔ انکوائری کمیٹی سیاسی سطح پر اب انتہائی متنازع ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ عدالت میں بھی پہنچ چکا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں انکوائری کمیٹی اور اس کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا کے خلاف 2 پٹیشن بھی دائر ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے تمام بڑے سیاسی رہنما، اپوزیشن کے رہنما نے یہ بیان یہ نکتہ اٹھا رہے ہیں، اور عدالت کی درخواستوں میں بھی یہ نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ دراصل جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا جو اس کمیٹی کے سربراہ بنائے گئے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے انتہائی قریب ہیں، اور وہ خود شریف خاندان کے بھی بہت قریب ہیں۔ ان کی صاحبزادی شریف خاندان کے میڈیکل کمپلیکس میں وائس پرنسپل کے عہدے پر فائز ہیں، اور یہ دوسرا اہم نکتہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ 2013 کے الیکشن سے قبل پنجاب کے ڈگرا وزیر اعلیٰ کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے جو نام تجویز کیے گئے تھے ان میں جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا کا نام شامل تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا کچھ عرصے قبل پنجاب ہیلتھ کمیشن کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، جو قریب شریف خاندان سے ان کے قریبی تعلقات کا اظہار ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے کو، اس کمیٹی کو پوری حزب اختلاف جو کہ پاناما لیکس کے معاملے میں متحد نہیں ہے لیکن اس معاملے میں متحد ہے کہ یہ کمیٹی متنازع ہے اور یہ حقائق کی جڑ تک نہیں پہنچے گی۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی نے تو اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، مگر قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے کل پریس کانفرنس میں اس کی مخالفت کی ہے، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے سراج الحق بھی اس کی مخالفت کر چکے ہیں۔ ریٹائرڈ جج رکھا ہے، ابھی سے ہی بات چیت چل رہی ہے کہ اس جج کی ایک بچی ہے، اس کو شریف کمپلیکس میڈیکل کمپلیکس میں رکھا گیا ہے، وہ وائس پرنسپل ہے یا کوئی اس قسم کی پوزیشن ہے، تو اس سے اور شکوک و شبہات میں شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اور میں اس کو تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئی واش ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک متنازع کمیٹی ہے، اس لیے کہ اتنے بڑے واقع اور سانحے میں اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ حکومت اس میں انوالو ہے، جس طرح حکومت کے جو وزیر کو ہٹانے سے ثابت ہوا کہ حکومت انوالو ہے، تو حکومت کسی ایک وزیر کا نام نہیں ہے،
ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. حکومت اس معاملے پہ کیا کر رہی ہے یہ ہم پوچھیں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب مصدق ملک نے, جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب. کیا فرمائیے گا, یہ جو تنازع اٹھا ہے عدالت میں بھی گیا ہے, پوری حزب اختلاف اس کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ کمیٹی غیر جانبدار نہیں ہوگی, ان کے سربراہ کے حوالے سے بھی اور اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے. حکومت غور کر رہی ہے ان اعتراضات پہ اور اس کو ایسا بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ سب کے لیے قابل قبول ہو. دیکھیے, سب سے پہلے تو عامر رضا صاحب جو ہیں, جسٹس عامر رضا, ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے. یہ تو پہلی مرتبہ میں نے کسی کو ان پہ معترض ہوتے ہوئے سنا ہے. ادروائز آپ اگر ان کا کردار دیکھیں, ان کا ماضی دیکھیں, تو انہوں نے ایک عامر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بجائے یہ ترجیح دی تھی کہ وہ عدلیہ چھوڑ کے چلے جائیں اور اپنا وکیل کے طور پہ پیش ہونا شروع کر دیں. تو ماضی کے اوپر تو ان کا ماضی تو بالکل بے داغ ہے, لیکن یہ پروگیٹو جو ہے یہ وزیر داخلہ کا ہے, چودھری نثار صاحب کا, کیونکہ ان کی جورسڈکشن کے اندر آتی ہے یہ کمیٹی. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو ان کو لکھ کر چاہیے کہ چودھری صاحب کو یہ دیں اور چودھری صاحب سے بات کریں کہ ہمیں اس بات پہ اعتراض ہے. ورنہ اگر آپ کمیٹی کی تشکیل اگر دیکھیں, آپ کمیٹی کے اندر کون کون ممبران ہیں. عامر رضا کے حوالے سے جو نکات سامنے آئے ہیں کہ وہ پسندیدہ ہیں شریف خاندان کے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے. یہی وجہ ہے کہ جب عبوری وزرائے اعلیٰ کے نام تجویز کیے جا رہے تھے تو پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے جو نام دیے اس میں جسٹس عامر رضا کا نام شامل کیا. اس کے علاوہ یہ کہ ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ باقاعدہ شریف میڈیکل کمپلیکس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. خود جسٹس صاحب جو ہیں وہ پنجاب حکومت کے ساتھ کام کر چکے ہیں, اس کے اس ہیلتھ باڈی کے وہ ہیڈ رہ چکے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ ان کا کیریکٹر یا ان کی پرسنالٹی یا ان کا پروفائل ٹینٹڈ ہے, لیکن بہرحال حکومت کے وہ قریب ترین لوگوں میں ہیں اور ان کی قربت جو ہے وہ حکومت کے ساتھ زیادہ ہے. تو کیوں نہ ایک ایسا شخص ہو جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو, کیونکہ یہ معاملہ بہت حساس نوعیت کا ہے, اس میں حکومت کی کلیدی شخصیات ہیں اور دوسری جانب فوجی قیادت ہے. جی ہاں, دیکھیے, میں بھی یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر ان کا کردار اچھا ہے اور جب عبوری حکومت آتی ہے تو زیادہ تر ایسے کینڈیڈیٹس لائے جاتے ہیں جن کے اوپر کوئی بھی معترض نہ ہو, اور اگر وہ اس لسٹ کے اندر تھے تو یقینی طور پہ باقی لوگوں کو بھی ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اعتماد تو ہوگا ہی, تو وہ اس لسٹ میں آئے. دوسرے, وہ پی ایم ایل این کے کبھی ممبر نہیں رہے, اور یہ کہ ان کی صاحبزادی کہاں پہ کام کرتی ہیں مجھے تو حقیقت میں معلوم نہیں ہے کہ ان کی صاحبزادی کہاں کام کرتی ہیں. نہ مجھے معلوم ہے کہ نیب کے چیئرمین کے صاحبزادے کہاں کام کرتے ہیں, نہ اعلیٰ افسران دیگر جو ہیں ان کے گھر والوں کا کسی کو پتہ ہوتا ہے. تو ہر ایک کو آپ نے اس کے کردار کے مطابق اسی ایک جو کیا میں کہوں اسی زاویے سے دیکھیں کہ ان کا اپنا کردار کیا رہا ہے. اور اگر لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے جیسا میں نے آپ کو کہا, تو ان کو چاہیے کہ وہ چودھری صاحب کے پاس لکھ کے کچھ بھیج دیں, وہ ضرور ان کی بات کو کنسیڈر کریں گے. لیکن اگر آپ کمیٹی کی شکل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں ایم آئی کے مصدق ملک صاحب, یہ حکومت ایک ہوتی ہے, حکومت کی بات ہے, کسی ایک شخصیت کی, چودھری نثار علی خان کی ذاتی حیثیت پہ یہ بات نہیں ہے. یہ تو اعتراض جو کیا جا رہا ہے وہ حکومت کی اس فارمیشن پہ اعتراض ہو رہا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ 5 ایسے لوگ ہیں جو حکومت کو براہ راست ان لوگوں کو رپورٹ کرتے ہیں جن کے حوالے سے یہ تحقیقات ہو رہی ہے, وہ بہت ہی ان کے اثر میں ہیں. 2 اس میں لوگ ایسے ہیں جو کہ فوجی نیٹ ورک کے ہیں, ایک آئی ایس آئی اور ایک ایم آئی کا نمائندہ ہوگا. باقی 5 لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں کے نزدیک ہیں جو کہ حکومت جن کے باسز حکومت کو براہ راست اور خود وہ حکومت کے اثر میں ہیں. اس لیے اس کی کمپوزیشن پہ جسٹس عامر رضا اس کو ہیڈ کرنے پہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی یا اس کے انڈیپینڈنٹ ہونے پہ شک کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, میں نے تو چودھری صاحب کا نام 2 حوالوں سے لیا. ایک تو ان کی یہ جورسڈکشن ہے کیونکہ وہ وزیر داخلہ ہیں اور یہ تحقیق انٹیلیجنس کے حوالے سے ہو رہی ہے تو ان کی جورسڈکشن کے اندر آتا ہے. تو جس وزیر کی جورسڈکشن ہے انہی کے پاس جائیں گے, لیکن آپ حکومت کو بھی لکھ سکتے ہیں. دوسرے, چودھری صاحب کے کردار کے اوپر آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. ان کی اپوزیشن سے بھی آپ بات کریں تو سب یہی کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ فیئر مائنڈڈ آدمی جو ہے شاید آپ کو پوری حکومت میں نہ ملے. تو اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو کہا کہ چودھری صاحب کو وہ لکھ کے بھیج دیں, مگر اگر وہ چاہیں تو حکومت کو بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں.
ہمیں اپنے اداروں پہ کسی نہ کسی وقت اعتماد کرنا ہوگا. اگر آئی بی بھی اس کے اندر شامل ہے, اگر آئی ایس آئی بھی اس کے اندر شامل ہے, اگر ایم آئی بھی اس کے اندر شامل ہے, اگر سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے اندر شامل ہیں, تو پھر کس بات پہ شک کیا جا رہا ہے؟ اگر دیکھیے, اگر آپ یہ دیکھنا شروع کریں گے کہ کس کی بچی یا کس کا بچہ کہاں پر ہے, ایک تو یہ غیر مناسب سی بات ہے, لیکن چلیں اگر آپ دیکھنا بھی شروع کریں گے تو ہر ایک کا بچہ بچی کسی نہ کسی جگہ پہ تو نکل آئے گا. تو اگر تو اعتراض صرف چیئر کے اوپر ہے تو لکھ کے بھیج دیں, مگر اس کے علاوہ اگر صرف معترض ہی ہونا ہے تو یہ تو بڑی مشکل پڑ جائے گی. کن اداروں سے ہم لوگ لیں؟ اگر آئی ایس آئی پہ اعتبار نہیں, ایم آئی پہ اعتبار نہیں, اپنی ایف آئی اے پہ اعتبار نہیں, آئی بی پہ اعتبار نہیں, تو پھر کہاں سے ادارے ہم لائیں؟ کون سے لوگ لائیں جن کے اوپر لوگ معترض نہیں ہوں گے؟ بہت شکریہ جناب مصدق ملک کے حکومتی موقف ہمیں بتا رہے تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. آج دو اور اہم دورے ہوئے ہیں. وزیر اعظم جناب نواز شریف پاکستان ایئر فورس کے مرکز سرگودا گئے, جہاں پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا. یہ ایک اہم آج کے ایونٹ ہے. دوسری جانب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کراچی تشریف لائے. یہاں پر انہوں نے کراچی کے حوالے سے جاری آپریشن اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ایک بہت اہم اجلاس کی صدارت کی. ان دونوں کا حوالہ آپ کو دیتے ہیں وقفے کے بعد. آج وزیر اعظم جناب نواز شریف کی ایک اہم مصروفیت رہی جس کا تعلق فوجی حوالے سے ہے. جناب وزیر اعظم آج سرگودا میں پاکستان ایئر فورس کے مصرف ایئر فورس بیس گئے, جہاں انہوں نے پاکستان ایئر فورس کی جاری فضائی مشقیں ہائی مارک کا معائنہ کیا. یہ مشقیں 4 سال میں ایک بار ہوتی ہیں, بہت اہم ایکسرسائزز ہیں جس کے لیے خاص طور پہ وزیر اعظم کو آج پاکستان ایئر فورس نے مدعو کیا تھا. فضائی مشقوں کے دوران جے ایف تھنڈر اور میراج طیاروں نے وزیر اعظم کو سلامی پیش کی اور بھرپور انداز میں وزیر اعظم نے اس کو سراہا. وزیر اعظم نواز شریف کو ایئر چیف مارشل جناب سہیل امان کے ساتھ پاک فضائیہ کی مشقوں پر خصوصی بریفنگ بھی دی گئی. اس موقع پر بڑے دلچسپ مناظر تھے جب ایئر فورس کے جوانوں نے پرزور انداز میں پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے اور وزیر اعظم نے ان نعروں کا جواب دیا. آج ہی کے دن دوسری ایک اور اہم مصروفیت تھی, وہ تھی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی. وہ آج کراچی تشریف لائے, جہاں انہوں نے کراچی میں کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. آئی ایس پی آر کہتی ہے کہ آرمی چیف نے سیکیورٹی اجلاس کی صدارت بھی کی. کراچی میں جو آپریشن جاری ہے اس حوالے سے ان کو ڈائریکٹر جنرل رینجز میجر جنرل بلال اکبر نے خصوصی بریفنگ بھی دی اور اس امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس میں خاص طور پہ آرمی چیف کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر, ڈی جی ملٹری آپریشن میجر جنرل ساحر شمشاد مرزا, ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل ندیم مچ اور ڈی جی رینجرز بلال اکبر نے شرکت کی. یہ اہم گیدرنگ تھی جو کراچی میں ہوئی ہے. آئی ایس پی آر کہتی ہے کہ اس موقع پہ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ سندھ اور کراچی میں امن کی بحالی تک آپریشن جاری رکھا جائے گا. سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کراچی میں امن و امان بحال کیا جائے گا. یہ تھی آج کی دو بہت اہم فوجی مصروفیات, ایک وزیر اعظم جناب نواز شریف کی اور دوسری چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی. وقفہ ہے, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, جس کے بعد ہماری آج کی اہم ترین خبریں جاری رہیں گی. پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. آج سے پہلے مسلسل کہا جا رہا تھا, خاص طور پہ امریکہ میں بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن گئے تو امریکیوں کے لیے ڈراؤنا خواب ہوگا. یہ ڈراؤنا خواب آج سچ ثابت ہوا اور آج صبح جب یہ نتائج آنے لگے اور یہ بات واضح ہو گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے نئے صدر ہوں گے, امریکہ میں تجزیہ کار اور خاص طور پہ وہ میڈیا آرگنائزیشنز جو دعوے کر رہی تھی, جو اعلان کر چکی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن ہار گیا اور ہلری کلنٹن نئی امریکہ کی صدر ہوں گی, وہ سب سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈراؤنا خواب اب سچ ثابت ہو رہا ہے. نہ صرف یہ کہ یہ امریکہ کے لیے ڈراؤنا خواب ہوگا بلکہ پوری دنیا کے لیے ڈراؤنا خواب ہوگا. اس کے اثرات نمایاں ہونا شروع ہو گئے اور صدارتی الیکشنز کی جو اطلاعات آئیں اور جب یہ کامیابی کی اطلاع آئی, عالمی اسٹاک مارکیٹس میں خوف کی لہر ایسا لگا کہ دوڑ گئی جیسے کہ توقع کی جا رہی تھی. امریکہ, برطانیہ, جاپان, دنیا کے تمام ممالک میں جہاں جہاں شیئر مارکیٹس کھلی ہوئی تھی, بازاروں میں گراوٹ دیکھنے میں آئی اور یہ پیمانہ ہوتا ہے دیکھنے کا کہ دنیا کس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اس کا ایک بہت بڑا
ایلیمنٹ ہوتی ہے۔ آج صبح ہی جب یہ خبریں آنے لگی امریکہ کی سٹاک مارکٹس بند تھی، لیکن فیوچر ٹریڈنگ ہو رہی تھی، مستقبل کے سودے ہو رہے تھے، اور اسی حوالے سے امریکہ کے ڈاؤ جونز اور نیسڈیک انڈیکس میں بھرپور کمی دیکھنے میں آئی۔ ایک جانب ڈاؤ جونز جو تھا وہ 800 پوائنٹ گر گیا، نیسڈیک 5% کے قریب گر گیا تھا، مگر اب جب یہ ٹریڈنگ کا آغاز ہو گیا ہے امریکہ میں صورتحال یکسر بدل رہی ہے، اور یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے کہ اب لوگوں میں کانفیڈنس واپس آ رہا ہے۔ ڈراؤنا خواب ڈراؤنا نہیں لگ رہا، بلکہ شاید کسی کو سہانا لگ رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 2 گھنٹے پہلے جب ٹریڈنگ کا آغاز ہوا تو وہ منفی تھا، لیکن امریکہ کی مارکٹس میں اس وقت بہتری آ چکی ہے اور 100 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے مارکٹ میں، اور اس کی جو اطلاعات ہے وہ مسلسل آ رہی ہے، جو کہ بہتری کا اعلان ہے یا بہتری کی اطلاع ہے۔ اس سے پہلے لندن کی سٹاک مارکٹ میں آج 3.5% کمی ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے FTSE انڈیکس 3.5% گرا ہے۔ بھارت میں بھی ایک سنسنی دوڑی، اور بھارت کا سینسیکس انڈیکس آج 338 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 4.5% خسارے پر بند ہوا ہے۔ ایک موقع پہ یہاں پہ 900 پوائنٹس کی کمی ہو گئی تھی بھارت میں۔ جاپان کا نکی انڈیکس 919 پوائنٹ کی کمی کے بعد 5.5% گراوٹ کا شکار ہوا ہے۔ بھرپور گراوٹ ہے جو کہ دنیا بھر کی سٹاک مارکٹ میں دیکھنے میں آئی، اور ہانگ کانگ کا شیئر انڈیکس بھی تقریباً 3% گر گیا۔ اس کے علاوہ جرمنی کے انڈیکس میں بھی تقریباً 3% خسارہ دیکھنے میں آیا۔ آسٹریلیا کے بازار میں بھی 1.5% تقریباً خسارہ دیکھنے میں آیا، اور جنوبی کوریا کی سٹاک مارکٹ میں بھی 1.5% خسارہ دیکھنے میں آیا۔ نہ صرف یہ کہ سٹاک مارکٹس میں ایک تلاطم تھا، ایک طوفان تھا، دنیا میں دوسرے معاملات میں بھی اور کموڈیٹیز کے حوالے سے بھی ایک بھرپور آج کا دن تھا، اور شدید افراتفری کا عالم تھا۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمت اب آج تقریباً $26 بڑھ کر $1300 فی اونس ہو گئی۔ یہ بات اہم ہے کہ جب دنیا میں بے چینی ہوتی ہے، بے یقینی ہوتی ہے، تو سرمایہ جو ہوتا ہے وہ ٹھوس سمت میں جاتا ہے، اور سونا اس کے لیے بہترین سیف ہیون ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آج سونے کی بھرپور خریداری کی جا رہی تھی، اور سونے کی قیمت بڑھ رہی تھی۔ آج گولڈ مارکیٹ میں ایک وقت پر سونا $50 فی اونس، یعنی تقریباً 5% اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ بعد میں یہ 2% تک محدود ہوا ہے۔ آج تیل کی قیمتیں بھی مسلسل کم ہو رہی تھی، اور تقریباً $1.5 آج اس کی کمی ہوئی ہے۔ ایک موقع پہ $2 کم ہو گئی تھی، اب تقریباً $45 فی بیرل ہو گیا ہے تیل۔ اس کے علاوہ یورو کی قدر بڑھ رہی تھی ڈالر کے مقابلے میں، ڈالر کی قدر ایک طویل عرصے کے بعد آج گرتی ہوئی نظر آئی، اور یورو کے مقابلے میں تقریباً 1.7% ڈالر کمزور ہو گیا۔ اب خبر رساں ایجنسیز کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے ساتھ پیسو جس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میکسیکو اور امریکہ کے درمیان میں وہ بڑی دیوار بنا دیں گے، اس میں بھرپور کمی دیکھنے میں آئی ہے اور اپنی تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ مگر سب سے دلچسپ بات وہ ہے جس کا کہ ہم یہاں پہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے پاکستان کا رد عمل۔ پاکستان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے نہ کوئی ایک خطرناک خواب کی کیفیت ہے، نہ کوئی بے چینی کی کیفیت ہے، نہ ہی ہمارے بازاروں میں ہمارے لوگوں میں کوئی بہت زیادہ کنسرن ہے، ہم پریشان نہیں ہیں۔ پاکستان میں ایک مستحکم صورتحال نظر آ رہی ہے، جس کا اظہار پاکستان کی مارکٹس میں بھی ہو رہا ہے۔ آج پاکستان سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس جیسے ہی خبر آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہو رہے ہیں، دنیا کی سٹاک مارکٹ کی طرح سے یہاں پر ایک نی جرک ریاکشن دیکھنے میں آیا، اور فوری طور پہ 750 پوائنٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس گرا۔ لیکن جیسے جیسے حقیقت آشکار ہوتی گئی، جیسے جیسے یہ بات سامنے آتی رہی کہ پاکستان کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، امریکہ اور پاکستان میں جو کنارہ کشی ہو چکی ہے، جو دوری ہو چکی ہے، وہ پاکستان کے لیے فائدے مند ہوگی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری امریکہ کی نہیں ہے، پاکستان میں جو فارن ایکسچینج فلوز ہیں اس میں امریکہ کی کوئی امداد اب شامل نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ نہ صرف یہ کہ 750 پوائنٹ کا جو خسارہ تھا وہ پورا ہوا، بلکہ آج پاکستان سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس دنیا کے ان چند ترین انڈیکس میں شامل ہے جو پازیٹیو، وہ مثبت رجحان پہ ختم ہوا، اور اس میں 90 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا، اور 42,203 پوائنٹس پہ مارکیٹ بند ہوئی ہے۔ اس کی بات بہت اہم ہے کہ پاکستان امریکہ سے کنارہ کشی کر چکا ہے۔ 2016 میں امریکی محکمہ دفاع نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف مبینہ ٹھوس کارروائی نہ کرنے کا ایک الزام لگایا، اور پاکستان کی جو امریکہ سے فنڈ آتا تھا جو کہ پاکستان کو کمپنسیٹ کرتا تھا امریکہ، اس حوالے سے جو یہاں پہ اسراف ہوتا تھا، جو یہاں پہ
جو خرچہ ہوتا تھا حکومت پاکستان کا اور اس کے لیے $30 کروڑ دیے جاتے تھے وہ روک دیے. اس طرح سے وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا تھا اس سال. اس کے علاوہ 16 مئی کو امریکہ نے F-16 طیاروں کی خریداری میں پاکستان کی امداد پر پابندی عائد کر دی تھی, وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا تھا. امریکہ اور پاکستان میں کنارہ کشی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ آئے, ڈونلڈ ٹرمپ جائے, کلنٹن آئے, ہلری کلنٹن جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان نے آج ثابت کر دیا, پاکستان نے مستحکم جو اس کی معاشی صورتحال کے حوالے سے اسٹاک مارکیٹ سے یا دوسرے رجحانات ہیں وہ آج معمول کے مطابق رہے. پاکستان میں کسی قسم کا تلاطم دیکھنے میں نہیں آیا. آئندہ کیا ہوگا پاکستان میں, دنیا میں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد سب کچھ کیا ہوگا, اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم شہزاد جو کہ CCO ہیں JS گلوبل کے, اور جناب مزمل اسلم جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں انویسٹ اینڈ فائنانس سیکیورٹیز کے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. مزمل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو ساری دنیا کہتے تھے کہ کریش ہو جائے گا, ایک میہم ہو جائے گا, مارکیٹیں گر جائیں گی. ہوا یورپ میں, مشرق میں, سب جگہ, لیکن امریکہ میں یہ پازیٹیو اب ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کل دوسری مارکیٹس بھی بہتر ہو جائیں گی. اچانک کیا یہ جو ڈراؤنا خواب تھا یہ سنہرا خواب کیسے بن رہا ہے؟ دیکھیں, امریکہ کی تاریخ میں میرے خیال سے 20 سال کے بعد کوئی کاروباری بندہ صدر بنا ہے. اس سے پہلے جو ہے آپ دیکھ لیں کہ جارج ڈبلیو بش جب وہ جو ایک کاروباری آدمی تھے ان کے دور میں جو بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹاک مارکیٹ نے گین آل ٹائم ہائی مارے تھے, اور ان کے جاتے جاتے جو ہے ان کی وہ جو ہے US گر گیا تھا, لیمن بردر آ گیا تھا. اس کے بعد بارک اوباما آئے, وہ جو ہے ان کی جو چیزیں سکیل بیک ہو گئی تھی اس کو سنبھالنے میں 8 سال لگا گئے, اور اس 8 سالوں میں فائدہ تو بہت ہوا وہاں پہ وال سٹریٹ کا, بڑے لوگوں کا ہوا. عام آدمی جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے جاتا رہا. تو وہ جو ہے اس کا نی جرک ریئیکشن جو ہے آج کے الیکشن میں ہم نے دیکھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں امریکنز کے جو ہے ان کے تحفظات کو دور کروں گا, جس میں آپ نے بھی بات کی کہ میکسیکو میں ایک بڑی دیوار لگا دیں گے تاکہ امریکنز کو کام ملے. اب امریکنز کو کام کیسے ملے گا, اس کی معیشت مضبوط ہو. تو اس نے آج صبح پہلی ہی بات یہ کر دی کہ ریڈی ہو جاؤ کہ امریکہ کے اندر ہم انفراسٹرکچر بنائیں گے. آج کی تاریخ میں دنیا میں اگر 4 پھل ہیں تو ایک امریکہ کنزیوم کرتا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر امریکہ میں ریوائیول آف گروتھ آ جائے یا وہاں پہ کنسٹرکشن یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو تو اس کا پوری دنیا بھرپور فائدہ اٹھائے گی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ امریکنز کو فائدہ ہو. ہاں, لیکن جن کی لاٹری لگائی ہوئی تھی, جن کو جو ہے میرٹ پہ, جیسے پاکستان بھی سفر کرتا تھا, پاکستان سے اگر ٹیکسٹائل جاتی تھی تو وہ ان کو فری ٹریڈ دیا ہوا تھا, تو میکسیکو والوں کو تو ہمیں سفر ہوتا تھا. اب ہمیں اس کا فائدہ ہو جائے گا الٹا. اور جو ابھی آپ نے باتیں کی, میں اوپر جب چڑھ رہا تھا تو میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھا کہ امریکہ کی جو ایمبیسیڈر ہیں اس نے یہ کہا کہ جی ٹرمپ, آپ والی ایگزیکٹلی بات بولی کہ ٹرمپ جائے یا آئے یا ہلری آئے, پاکستان کے ہماری پالیسی وہی رہے گی اور پاکستان ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے گا, یہ تو امریکہ کا رد عمل ہو گیا. پاکستان میں جو ابتدائی رد عمل دیکھنے میں آیا بڑا متوقع تھا. یہی خیال تھا کہ اگر ٹرمپ جیتے گا تو یہاں پہ مارکیٹس میں ظاہر ہے کہ بہت تیزی سے گراوٹ آئے گی. 750 پوائنٹ مارکیٹ گر گئی, اور پھر آہستہ 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 یہ 63 پوائنٹ اپ ہو گئی. گویا کہ اس پوائنٹ سے 800 پوائنٹ زیادہ مارکیٹ میں اضافہ ہو گیا. یہ کیا احساس تھا, یہ کیا خیال تھا جس کی بنا پر یہ پورا نیگیٹو جو تھا, منفی رجحان, وہ مثبت ہو گیا؟ دیکھیں اوورآل اگر آپ دیکھیں تو جو ٹرمپ کی اسٹریٹجی تھی, کیمپین اسٹریٹجی, وہ پروٹیکشنزم, نیشنلزم, ریسزم ان پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی, اور یہ اوبیسلی الیکشن تک محدود تھی. اور جب آپ نے دیکھا کہ جب پہلی اسپیچ ہوئی رائٹ آفٹر الیکشن, جب اس کا ایک پتہ کلیئر ہو گیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک بہت پازیٹیو جو ہے وہ رسپانسبل اسپیچ دی, اور بالکل ہی سرپرائزنگلی اپوزٹ جو ہے اپنے جو اس کی پرسنالٹی رہی ہے پچھلے 2 سالوں میں, اس کے بالکل اپوزٹ آگے اس نے ایک رسپانسبل اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی ہم ڈیولپ کریں گے اور جو ہے اب امریکہ کو جو ہے آگے لے کر آئیں گے. تو میرے خیال میں اس اسٹیٹمنٹ نے کافی حد تک کنٹریبیوٹ کیا کہ جو سڈن ریوائول آیا مارکیٹس میں, یہ اکراس دا بورڈ آیا. آپ دیکھیں پاکستان مارکیٹ واحد مارکیٹ ہے دنیا کی جو پازیٹیو ہوئی, اور ڈاؤ جونز نے اب اسے فالو کیا. تو ہماری مارکیٹ پہلے پازیٹیو ہوئی کیونکہ ہمارے یہاں بھی اوبیسلی فارن اسٹیک کافی زیادہ ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ خدشات جو تھے وہ خود ٹرمپ نے دور کر دیے, اس کی تقریر نے یہ میجک کیا ہے. اچھا ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ یہ ہمارے لیے پہلی بار یہ ہے کہ ہم امریکہ پہ اس انداز سے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جیسے کہ ہم اپنی تاریخ میں رہے ہیں. امریکہ نے کولیشن سپورٹ فنڈ بند کر دیا ہے, امریکہ نے کہا ہے کہ ہم آپ کے F-16 نہیں بنائیں گے, امریکہ سے کوئی بڑا اہم شخصیت پاکستان نہیں آ رہی, پاکستان سے امریکہ نہیں جا رہی, ایک قطع تعلق کسی کیفیت ہے, انڈیفرنس ہے امریکہ پاکستان کا. تو یہ ہمارے اس ماحول کے اندر ہمارے بینیفٹ میں جا رہی ہے, یہ چیز ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے کہ ہم
امریکہ سینٹرک پالیسی سے نکل کے اب ہم چین کے ساتھ ہیں, ہمارے روس کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, ہم دنیا کے دوسرے آربٹ میں آ گئے ہیں. آپ کے پاس 4 ایگزامپل ہیں. ابھی آپ کا اینگرو فوڈز $450 ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی, وہ ایک ڈچ کمپنی نے لی. پھر اس کے بعد شنگھائی الیکٹرک نے کراچی الیکٹرک لے لیا. ڈالنس کی کمپنی ایک ٹرکی کی کمپنی نے خریدی. تو پاکستان میں اب سرمایہ کاری, پہلے ہم کہتے تھے نا امریکہ اگر چھینکے گا تو جو ہے ہمارے ساتھ مسئلے ہو جائیں گے, تو اب پاکستان امریکہ کو کسی کھاتے ہی نہیں لا رہا. اور پاکستان کے اپنے فنڈامنٹلز تھے, صرف ایک ایشو تھا, یہاں پہ لوگ ڈرتے تھے لا اینڈ آرڈر, اور لا اینڈ آرڈر سے ڈرتے تھے تو اس وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ سیکیورٹی رسک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ابھی آپ نے بات بھی کی تھی کہ ڈیموکریسی اور سسٹینیبلٹی آف پالیسیز, تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 8-10 سالوں سے ہماری پالیسی سسٹینیبلٹی اور ہم نے لا اینڈ آرڈر پہ کنٹرول کیا, پوری دنیا ہم پہ نچھاور ہو گئی. اور امریکہ کو بھی اس چیز کا احساس ہے, اس لیے آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا کہ پاکستان ہمارا بہت اہم ٹریڈنگ پارٹنر ہے, اور یہ چیز بہت آگے لانگ وے جائے گی. اب آپ دیکھ لیں کہ چائنیز انویسٹمنٹ $46 ارب تو ایک جگہ ہے, اس کا ملٹی پلائر افیکٹ جو میں اور آپ اور عام آدمی جب اپنی انویسٹمنٹس کرے گا تو وہ جو ہے $46 ارب $400-500 ارب پہ چلی جائے گی. تو پاکستان میں اس وقت اگر آپ بات کریں کسی سے, بینک ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیسے لیں. آج میرے پاس ایک بینک جو کبھی بروکرز کو جو ہے بہت برا سمجھتا تھا, وہ آئے اور کہتے ہیں کتنے آپ کو پیسے چاہیے, کام شروع کریں. تو ایک کانفیڈنس آ چکا ہوا ہے کہ ایک گروتھ انجن جو جسے کہتے ہیں نا وہ ریوائیو ہو چکا ہوا ہے, اور ہر آدمی میں پازیٹیوٹی آ چکی ہے. اچھا, اب یہ بات ثابت ہوئی کہ ٹرمپ جنگجوانہ کردار ادا نہیں کریں گے, وہ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ گروتھ کی بات کر رہے ہیں, گویا کہ وہ امریکہ میں اس طرف انوالو ہو جائیں گے. اور پھر افغانستان کے حوالے سے جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی افغانستان میں دلچسپی بہرحال برقرار رہے گی, اور پاکستان کی اپنی جغرافیائی سہولت کی وجہ سے اپنی پوزیشن برقرار رہے گی. مستقبل معاشی حوالے سے, کاروباری حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان کا اب پوسٹ ٹرمپ ایرا میں آپ کیسے دیکھتے ہیں, جس کا کہ آج اظہار ہوا ہے؟ دیکھیں, اس میں 3-4 چیزیں دیکھنے کی. ایک تو یہ کہ ہماری ڈیپینڈنسی یو ایس پہ کتنی رہی ہے. اس میں اگر آپ ریمیٹنسز کی بات کریں, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کریں, یا پھر ایکسپورٹس کی بات کریں, ایکسپورٹس کا رفلی کوئی آپ کا 14-15% جو ہے یو ایس کو ایکسپوجر ہے آپ کا. اسی حساب سے اگر ریمیٹنسز دیکھیں تو 16-17% وہاں سے ریمیٹنسز آتی ہیں. اسی حساب سے اگر ایف ڈی آئی کی بات کریں تو کافی بڑا کنٹریبیوٹر رہا ہے یو ایس. اور خاص کر اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹمنٹ کی بات کریں, 30% فری فلوٹ کا جو ہے وہ گوروں کے پاس اس وقت ہے, اور اس میں سے کافی بڑے انویسٹر جو ہیں وہ یو ایس بیسڈ ہیں, بہت لارجسٹ فنڈ ہیں دنیا کے. تو دیکھیں ڈیپینڈنسی ہماری ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ اوور نائٹ ہم ختم ہو جائیں گے. ہم جب ڈیپینڈنسی کی بات کرتے ہیں تو ہم امریکی حکومت کی ڈیپینڈنسی کی بات کرتے ہیں, ہم امریکی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیپینڈنسی کی بات کرتے ہیں. یہ جو آپ معاملات بیان کر رہے ہیں یہ تو عام مروجہ کاروباری معاملات ہیں, سرمایہ کاری کے معاملات ہیں, جو کہ شاید وہ ایز سچ حکومت کے کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. دیکھیں, اگر آپ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو obviously ایک ریجنل پالیسی جو ہوگی اس کی وہ انڈیا ٹلٹڈ ضرور ہوگی, اور انڈیا ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہمیں آئسولیٹ کرنے کے چکر میں ہے, چاہے وہ ٹریڈ ہو, چاہے وہ جو ہے وہ آپ کی فارن پالیسی ہو. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا نیچرل جو الائنس ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے. تو یہاں ہمیں اچھی بات یہ ہے جیسے کہ ہم نے بات بھی کی کہ چائنا کے ساتھ ہمارے کیونکہ الائنس بہت بڑھ گئی ہے, اور چائنا کی وجہ سے دوسرے انویسٹرز ایران ہو, ترکی ہو, یا دوسرے یورپین کنٹریز ہوں, وہ ساتھ آ رہے ہیں. تو ڈائیورسفیکیشن ہماری ہو رہی ہے, یہ بہت اچھا ایک سیونگ گریس ہے ہماری. تو انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ امریکہ پہ ہماری ڈیپینڈنسی ریلیٹیولی کم ہوگی, اور ان کنٹریز پہ جو ریجنل ہمارے پارٹنرز ہیں ان پہ زیادہ ہوگی, اور ایک بلاک بن جائے, ہم ان کے ساتھ جو ہے ایک اکنامک ٹریڈ کریں, تو میرے خیال میں یہ زیادہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا. اچھا, اب پاکستان کے لیے ایک اور چیز ہے, ذرا سا اس پہ روشنی ڈالیے کہ بہرحال پاکستان کیا مسئلہ نہیں ہے, لیکن پاکستانی جو امریکہ میں رہ رہے ہیں وہ پریشان ہیں اس ڈیولپمنٹ سے, ان کو ایک غیر یقینی کی صورتحال کا سامنا ہے. اسی طرح سے مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں وہ کمفرٹ نہیں ہے جو ان کو بش کے ساتھ تھا, یا جو ان کو اوباما کے ساتھ تھا, یا ہلری کلنٹن کے ساتھ ہوتا. یہ جو بے یقینی ہے, ایک تو وہ پاکستانی جو متمول بھی ہیں, جو بہتر بھی ہیں امریکہ میں, اور دوسری طرف یہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال. پاکستان اٹ سیلف کتنا اب اس ماحول سے گین کر سکتا ہے انڈائریکٹلی؟ دیکھیں, میں تو یہ ایک اس وقت جو پاکستان میں لیول آف انویسٹمنٹس آ رئی ہے, اس وقت پاکستان میں ہیومن کیپٹل کی شارٹیج ہو گئی ہے. اور آپ یقین جانیں, کیونکہ میں ایک کمپنی چلا رہا ہوں, مجھے ایک سٹرگل کرنی پڑی ہے, لوگ نہیں ہیں. تو اگر یہ بے یقینی ہے تو پہلے وہ لوگ پاکستان میں آنا جو ہے نا, وہ چھٹیاں گزارنے کو بھی جو ہے نا مطلب اوائڈ کرتے تھے کہ حالات خراب, پیٹ خراب ہو جائے گا, یہاں کا موسم ایسا, یہاں پہ یہ ایسی. اب لٹرلی جو ہمارے دوست جو یہاں سے 6-7 سال 8 سال سے گئے ہوئے باہر, وہ دے آر لوکنگ بیک کہ ہم یہاں پہ کوئی اپرچونٹیز ملے اور ہم یہاں پہ آئیں. اور
आई एम टेलिंग यू समथिंग कि मार्केट में इस वक्त इतनी कैपेसिटी आ गई है कि हम वक्त के साथ उनको अमेरिका जैसे पैकेजेस ऑफर कर सकते हैं। तो जो पाकिस्तानी जो वहां से सीख के और जो उन्होंने जो एक ह्यूमन कैपिटल बन गए हैं, तो वो मैं समझता हूं कि अगर वो बेयकीनी की सूरत हाल वहां होती है तो उससे ज्यादा अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो एक हमें बहुत बड़ा जिसे कहते हैं बूस्ट मिलेगा टेक्नोलॉजी का, नॉलेज का, एंटरप्रेन्योरशिप का, प्लस वो दे विल ब्रिंग बैक द कैपिटल एज वेल। तो वो जो है एक जिसे कहते हैं कि लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। तो वो एक पॉजिटिविटी, यही मशरिक वस्ता की भी चीजें हैं। सऊदी अरब, दुबई में जितने लोग थे, हमारे जानने वाले कितने लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार हम यहाँ पे आके वापस अपना कारोबार, अब वो ये नहीं कह रहे कि हमें नौकरी, वो भी चाह रहे हैं कि हम अपना कारोबार और जो वहां से सीखा है वो चीज हम यहाँ पे इंस्टॉल करें। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आएंगे, बहुत सारी चीजें जो हम वहां पे नौकरी करके दे रहे थे, यहां से हम एज अ बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करेंगे। तो आई कैन सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। अगर ये अनसर्टेनिटी होती है तो हमारे पास कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब। लेकिन खुर्रम साहब, किधर आएगा ये सरमाया, आए कहाँ, हमारे पास मकाम क्या है? एक तो हो गया स्टॉक मार्केट, ये अच्छा खासा प्राइम कर रहा है, इक्विटी मार्केट है। प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर अब कवानीन है तो लोकल सरमाया भी वहां नहीं जा रहा। अब बाकी जो हमारी जो इंडस्ट्री की सूरत हाल है, जो दूसरे हमारे सरमायाकारी के एरियाज हैं, वो फिर चाइना के साथ कंपटीशन वगैरह, ये वो सरमाया तो अवेलेबल है हमारे पास, मुल्क के अंदर भी बेतहाशा है और मुल्क के बाहर भी है। हमारे पास वो एवेन्यूज कहाँ हैं और वो कहाँ एक्सप्लोर किए जा सकते हैं जो कि सरमाए को अट्रैक्ट करे? देखिए, हम जिस चीज़ में पीछे रहे हैं वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी है, रिसर्च R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसका बहुत फुकदान रहा है। इसकी वजह से हमारा ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं हो पाया। एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर, यू नेम इट, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट है, मतलब यू नेम इट, इतने एरियाज हैं। हम दुनिया के ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में पर कैपिटा के हिसाब से यूटिलाइजेशन में लोवेस्ट पे हैं। ऑटो सेक्टर ले लें आप, यू नेम इट। तो यहाँ पे सरमायाकारी एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना है, लाइव स्टॉक में कितना पोटेंशियल है, कंज्यूमर में, डेयरी में आप देखें यहाँ पे कंज्यूमर कंपनीज अब ग्रो करना शुरू हुई हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स कंज्यूमर कंपनीज में आ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बेतहाशा सेक्टर्स हैं। दो चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा। ऑयल प्राइसेस कम होने की वजह से या प्रेशर होने की वजह से मिडिल ईस्ट पे, इसकी एंटी इमिग्रेंट्स पॉलिसी की वजह से, प्लस इसके जो मिडिल ईस्ट, एंटी मिडिल ईस्ट जो स्टांस है या मुस्लिम्स पर्टिकुलरली जो है, उसकी वजह से जो ब्रेन ड्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो यूएस से भी रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी होगी तो नेचुरली जो वहाँ पे नेशनलिस्ट नहीं है वहाँ के, वो नेचुरली पाकिस्तान वापस आएंगे। तो ये एक एडिशन होगा बहुत बड़ा। प्लस ऑयल प्राइसेस कम होने की वजह से मिडिल ईस्ट से भी लोग वापस आ सकते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल हमारे पास इंशाल्लाह आने वाले सालों में बेहतर होगा। प्लस हमारे पास R&D और इन सब में इन्वेस्टमेंट हो तो हमारी एग्जिस्टिंग जो यंग पॉपुलेशन है, जो 50% से ज़्यादा हमारी अंडर 20 है, उसे जो है वो बड़ा प्रमोशन मिलेगा, उसे सपोर्ट मिलेगा, और वो ट्रेन होगी तो इंशाल्लाह सेल्फ सफिशिएंट होंगे, तो नेचुरली हमारे सारे सेक्टर्स में उसका इंपैक्ट नजर आएगा ग्रोथ में। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। ये है वो अपॉर्चुनिटी, ये मौका है, ये कभी कभी मौका मिलता है। पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन मौके पे खड़ा हुआ है। हम हर लिहाज से इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर हमने कोई बड़ी गलती ना की, हमने कोई गलत फैसले नहीं किए, हमने जमहूरियत को मुस्तहकम रखा और हमने सिस्टम्स को बनाया, हमने इदारों को बनाया, हमने अकाउंटेबिलिटी को, हमने करप्शन का खात्मा के लिए वाकई दिल से काम किया, तो इस वक्त सूरत हाल इंतहाई मिसाली है। और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन का भी हो चुका है, सदारती इलेक्शन हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप अमरीका में सदर बन चुका है, और आप आज देख लें पाकिस्तान में कोई तलातुम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि आज हम ज़्यादा बाइतमाद फील कर रहे हैं, क्योंकि हम अमरीका से उस अंदाज की किनारा कशी कर चुके हैं जिसकी कि हमेशा से ज़रूरत रही है। और अब हमारा दोस्त चीन और हम मिल के भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। दर्जनों अरब डॉलर के मंसूबे इस वक्त काम पे हैं। इसके अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। सिर्फ हमसे इस बात की ज़रूरत है कि हम कोई बड़ी गलती इस मौके पे ना करें। कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान में परेशानी नहीं है, लेकिन अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को ज़रूर परेशानी है। उनकी भी कुछ परेशानी ज़ाहिर हुई है, वो आगे क्या देख रहे हैं ये हम जानेंगे वक्फे के बाद। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद पाकिस्तान में परेशानी नहीं है, पाकिस्तान में किसी किस्म की बेचैनी नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तानी जो कि अमेरिका में है या पाकिस्तानी नजाद अमरीकी
اور وہ مسلمان جو کہ امریکہ میں ہیں اور امریکہ کے شہری ہیں وہ بھی پریشان نہیں ہیں. وہاں یہ کیفیت نہیں ہے, وہاں پریشانی موجود ہے, وہاں تفکر موجود ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی صدارتی کیمپین کے دوران بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ مسلمان مخالف ہیں, وہ مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کریں گے, اور اس کے علاوہ وہ مسلمانوں کو دہشت گردی کے حوالے سے جوڑتے چلے آئے ہیں. ان کے خطابات, ان کے بیانات یقینی طور پہ وہ بیانات ہیں, وہ خیالات ہیں جس کی وجہ آج امریکہ میں موجود مسلمانوں اور پاکستانیوں کا شدید تفکر ہے. I want surveillance of certain mosques, okay? If that's okay. I want surveillance. And you know what? We've had it before and we'll have it again. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice. I think Islam hates us. There's something there that there's a tremendous hatred there. There's a tremendous hatred. We have to get to the bottom of it. There is an unbelievable hatred of us, and we have to be very vigilant. We have to be very careful, and we can't allow people coming into this country who have this hatred. اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ مسلمان اور امریکہ میں رہنے والے پاکستانی کیوں متفکر ہیں, کیوں وہ پریشان ہیں آج کے صدارتی انتخابات کے نتائج کے حوالے سے. کیونکہ نہ صرف یہ کہ یہ بیانات آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سنے, اس حوالے سے ممتاز امریکی میڈیا آرگنائزیشنز بھی کہہ چکی ہیں. مثال کے طور پہ واشنگٹن پوسٹ نے مئی میں لکھا تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن گئے تو یہ امریکی مسلمانوں کے لیے بہت ہی برا ہوگا. گارڈین نے لکھا تھا اپریل میں کہ مسلمانوں سے متعلق ٹرمپ کا وہی منصوبہ ہے جو جرمنی میں نازیوں کا تھا. CNN نے کہا تھا مارچ میں 2016 میں کہ اسلام کے بارے میں ٹرمپ کے بیانات انتہائی خوفناک ہیں. الجزیرہ نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتنے کے لیے اسلام فوبیا میں مبتلا ہیں. یہ ہے وہ کیفیت جس کے بیک گراؤنڈ میں آج ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ آج کی ان کی تقریر میں ہر وہ جملہ تھا جو اس تمام تعصب کی نفی کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا. لگ یہ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس حوالے سے کانشیس ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا ہے, دنیا میں بھی ایک تفکر پھیلا دیا ہے. اس لیے آج بھرپور ان کی کوشش تھی کہ وہ تمام امریکیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, وہ دنیا کو ساتھ لے کے چلیں گے, اور وہ جنگجوانہ خیالات اور جذبات جو ان کی کیمپین کے دوران نظر آئے آج وہ کہیں دور تک نظر نہیں آئے. مگر کیا ہے امریکہ میں کیفیت, یہ جاننے کے لیے ہم جاتے ہیں نیو یارک, جہاں پہ موجود ہیں ملک نعیم عابد صاحب جو کہ ایتھنک چیئر ہیں کوارڈینیٹنگ کاؤنسل آف ڈیموکریٹک پارٹی کی اور ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی, اور یعنی کہ ہلری کلنٹن صاحبہ کی جو جماعت ہے اس سے منسلک ہیں ملک نعیم عابد صاحب. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. جیسا کہ ہم نے کہا پاکستان میں کوئی پریشانی نہیں ہے, آج پاکستان میں کوئی اس کا کوئی رد عمل نہیں ہے کسی انداز سے. اب جبکہ ایک رات امریکہ میں گزر چکی ہے اس چیز کے بعد کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن گئے ہیں, مسلمان اب پاکستانی, نژاد امریکی, سارے امریکی اب جاگے ہوئے ہیں وہاں پہ. ایک رات سونے کے بعد اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صدر تو ہو گئے ہیں, وہ جو آپ کی فکر ہے, جو آپ کی پریشانی ہے, وہ کتنی صحیح ثابت ہوگی اور کتنی امکان یہ ہے کہ شاید صحیح ثابت نہ ہو؟ السلام علیکم جی, آپ کے ویورز کو نیو یارک سے براہ راست السلام علیکم عرض کرتا ہوں, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنے سیریس مسئلے پہ ہمارے لیے اتنے سیریس ویوز رکھتے ہیں. مجھے سخت صدمہ ہے اس چیز کا کہ پاکستان میں ان چیزوں کا کوئی فکر نہیں کیا گیا, پاکستان میں کوئی زلزلہ نہیں آیا, پاکستان میں پریشانی نہیں ہوئی. میں حقیقت بتاؤں, ہم تو پریشانی میں ہیں یہاں پہ جو امریکہ میں پاکستانیز ہیں. یہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی عوام کے لیے بھی پریشانی کا باعث بننا چاہیے تھا. دیکھیں, آپ نے جیسا فرمایا کہ جو تقریر تھی ان کی بڑی خوبصورت اور میلو اور سافٹ تقریر تھی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جتنے پریزیڈنٹ چاہے ان کی جو مرضی پالیسیز ہوں, یہ ایک سٹینڈرڈ پروٹوکول ہے کہ جب کوئی نیا پریزیڈنٹ آتا ہے تو اس کی وکٹری سپیڈ اسی طرح کی ہوتی ہے. اب ان کی جو خیالات تھے, مسجدوں کو تالے لگوا دینا, مسلمانوں کو ڈپورٹ کر دینا اور اندر آنے والے تمام 100% مسلمانوں کی امیگریشن بند کر دینا, اس کا ابھی ہم جج نہیں کر سکتے ہیں.
یہ فیصلہ اس وقت ہوگا یا اس وقت صحیح معنوں میں یہ ریویل ہوگا جس وقت یہ اپنی کیبنٹ کی پہلی 10-15 پوزیشنز اناؤنس کریں گے، اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جب اناؤنس کریں گے، اپنا CIA کا اور FBI کا نیا ڈائریکٹر اناؤنس کریں گے، اپنا نیشنل جو اس کا آپ کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے جب لیڈرز اناؤنس کریں گے تو پھر تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ یہ کس سمت میں جا رہے ہیں۔ ابھی تک تو ہم ان کی فیس ویلیو پہ لیں گے جو پچھلے 1.5 سال سے یہ باتیں ہمیں کرتے رہے ہیں، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا ایجنڈا معاشی ایجنڈا ہے، یہ بزنس مین ہے، یہ گروتھ چاہ رہے ہیں، یہ ایکٹیویٹی چاہ رہے ہیں۔ ایک لاجک یہ کہتی ہے کہ ملک کو تقسیم نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ ہائیفینیٹڈ امریکن ہیں مگر ہیں تو امریکن، پاکستانی بیک گراؤنڈ ہے مگر آپ امریکن سٹیزن ہیں، اور کوئی ایجپشن سٹیزن ہے، کوئی سعودی ہے، کوئی قطری ہے، کوئی انڈین ہے، کوئی بنگلہ دیشی ہے۔ تو ایک طرح سے امریکہ کو تقسیم کرنے، اگر اس چیز میں جڑ جائیں گے تو پھر امریکہ میں ان کی گروتھ اور ان کی جو یہ کام کرنے چاہتے ہیں جس کا تعلق معیشت سے ہے، جاب کریشن سے ہے، وہ ظاہر تحلیل ہو جائے گا، وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا۔ تو لاجک نہیں کہتی کہ وہ جو جنگجوانہ خیالات ان کے کیمپین میں تھے جس کی بنیاد پہ شاید انہوں نے الیکشن جیت بھی لیا ہے، اس پہ اس کو عملی جامہ پہنانا وہ کاروباری لحاظ سے فیزیبل نظر نہیں آتا۔ دیکھیے آپ کی بات بالکل بجائے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے شو میں شہزاد صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات کی تھی اکانومی کو موبلائز کرنے والی۔ دیکھیں جو انہوں نے ایک جو واحد پازیٹیو چیز جو ان کی تقریر میں مجھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی صبح جو محسوس ہوئی، ہمارے ہاں رات تھی اس وقت، وہ یہ تھی کہ ہم انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ اب یہ دیکھیے اس میں میسج بھی اگر آپ ڈیپ ڈاؤن دا لائنز اس میں میسج دیکھیے تو یہ وہی ایجنڈا ہے جو یہ پچھلے 1.5 سال سے بات کر رہے ہیں اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ وہ جو فیکٹریاں جو سینٹرل جو زون میں امریکہ کے جو بند ہو چکی ہیں، وہ فیکٹریاں جو پینسلوینیا میں بند ہو چکی ہیں، مشیگن میں بند ہو چکی ہیں، سٹیل کی فیکٹریاں، سیمنٹ فیکٹریاں، وہ علاقے، وہ جگہیں جہاں پہ یہ ان ایجوکیٹڈ یا لیس ایجوکیٹڈ امریکنز جہاں پہ جابز کرتے تھے، لیبر کی جابز کرتے تھے، یہ ان فیکٹریز کو چلانے کا منصوبہ ہے، وچ از اے ونڈرفل پلان۔ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ یہ جو جاب چائنا اور کوریا جا چکی ہیں ان کو یہ واپس لانا بڑا مشکل ہے، لیکن انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے ان کو لوہا بھی چاہیے، سٹیل فیکٹریاں بھی چلیں گی، ان کو سیمنٹ بھی چاہیے، وہ فیکٹریاں بھی چلیں گی۔ سو دیٹس اے گڈ پلان۔ اس میں تو ایز اے امریکن سٹیزن، ایز اے لوئل ملک صاحب ایک اور چیز تھوڑا سا ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے، یہ بہرحال ظاہر ہے کہ آپ نے اور آپ کے جیسے بہت سارے پاکستانی نژاد امریکنز نے، مسلمانوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ ہی جیسے پاکستانی نژاد امریکنز نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے اور اس کی ان کے پاس لاجک ہے، اور مسلمان امریکنز نے ووٹ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ 0 ووٹ اس کو ملا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ بڑی اکثریت نے دیا ہے، مگر پھر بھی دیا ہے، اور ان کی لاجک یہ ہے کہ ہم اب امریکن ہیں اور ہمیں امریکنز کے انداز سے سوچنا چاہیے، ہمارا اوریجن ضرور تھا کوئی دوسرا ملک، اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ بھی اس کے ذہن میں ہے کہ سارے پاکستانی نژاد امریکنز نے اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا ہے، سارے 100% مسلمانوں نے اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا ہے۔ یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے نا۔ جی ڈیفینیٹلی، بلکہ ہمیں اس چیز کی خوشی ہوئی ہے کہ کچھ پاکستانیوں نے گروپ بنا کے باقاعدہ بڑے ہائی پروفائل پہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے، ان کی توجہ بھی حاصل کی ہے۔ ریپبلکن نیشنل کنونشن میں ساجد طارٹ صاحب کو باقاعدہ سٹیج پہ بھی بلایا گیا۔ سو ایک لحاظ سے ہمیں بہت خوشی ہے، اور ویسے بھی بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں نیور پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ۔ اچھی بات ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہونا چاہیے، بلکہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم جو ڈیموکریٹک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں we will also look for the opportunity to communicate with Donald Trump and his administration۔ بہت بہت شکریہ جناب ملک نعیم عابد ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس معاملے کا جو کہ اس وقت سب سے زیادہ دلچسپ اور حساس ہے، اور وہ ہے معاملہ ان اوپینین پول سرویز کا، ان ایجنسیز کا جو کہ سرویز کرتی ہیں، جو پولز کرتی ہیں، جو میڈیا آرگنائزیشنز جو اندازے لگاتی ہیں، جو بتاتی ہیں ہم بڑے سائنٹیفک طریقے سے تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، ریٹنگز ہوتی ہیں، وہ سب فیل ہو گیا ہے، وہ پورا نظام فیل ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر یہ دعوے کر دیے گئے تھے، یہ بات کل رات طے تھی کہ الیکشن جیت گئی ہے ہلری کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ یہ سب کچھ کیسے فیل ہو گیا، اور یہ کیا نظام واقعی ایک غبارہ ہے جو کہ اکثر پھٹ رہا ہے اور مسلسل پھٹ رہا ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہم نے دیکھا برطانیہ میں بریکسٹ کے موقع پہ ریفرینڈم میں یہ اوپینین پول سروے اسی طرح سے ناکام ہو گئے تھے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
امریکہ کے صدارتی انتخابات نے ایک بار پھر ایکسپوز کر دیا ہے، ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، جب بھی کسی چیز کی مقبولیت کا جائزہ لینا ہوتا ہے تو اوپینین پول سرویز ہوتے ہیں، ریٹنگز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ پبلک اوپینین سرویز کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بہت سائنٹیفک بنیادوں پر، اگر ایمانداری سے بھی کیے جا رہے ہیں تو بہت سائنٹیفک بنیادوں پہ یہ سرویز ہیں، اور اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کسی چیز کا کیا نتیجہ نکلے گا اور کون کتنا مقبول ہے۔ یہ جو امریکی صدارتی انتخابات ہوئے ہیں یہ اس لحاظ سے بھی بہت ہی اہم ہیں کہ اس نے ان تمام پولز کا، ان سرویز کا، ان تمام ریٹنگز کے اداروں کا ڈھول کا پول کھول دیا ہے، کیونکہ یہ تمام ادارے بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں، اور وہ اس وجہ سے ناکام ہو گئے ہیں کہ شاید یہ جو نظام ہے یہ خود انتہائی نقائص پر مبنی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ تمام اندازے جس کی بنیاد پہ پوری دنیا کل رات تک یہ سمجھ رہی تھی کہ آج صبح جب ہوگی تو ہمیں اطلاع ملے گی کہ ہلری کلنٹن امریکہ کی صدر منتخب ہو گئی ہے، کیونکہ یہ اوپینین پول سرویز امریکہ کیا پوری دنیا کے جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان کی بنیاد پر اعلان کر چکے تھے کہ ہلری کلنٹن یہ الیکشن جیت جائیں گی، امریکہ کی آئندہ منتخب صدر ہوں گی، مگر آج صبح ہوا کیا کہ ہلری کلنٹن تو دور کی بات ہے، ان کی ڈیموکریٹک پارٹی کا بھی صفایا ہو گیا، اور یہ تمام پیشگوئیاں اور جو کہ ببانگ انداز میں پبلکلی کی گئی تھی ساری فیل ہو گئی۔ Overall, there's no question that this race has tightened. Donald Trump is still behind. Hillary Clinton is still the favorite in this race. Meanwhile, the latest national poll has Clinton up by 9, just 12 days from Election Day. Hillary Clinton's lead over Donald Trump has dwindled. The CNN poll of polls gives Clinton a 4-point edge nationally. All learned this election has been an exercise in contrarians. We end up having 5 new polls that have come out in the last 24 hours, all with Hillary Clinton ahead. President-elect of the United States of America, Donald Trump. ڈونلڈ ٹرمپ آج صبح تالیاں بجاتے ہوئے ان اوپینین پول سروے کو غلط ثابت کر رہے تھے۔ کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں تھی اوپینین پول سرویز کی جو کہہ رہی ہو کہ نہیں یہ ٹرمپ یہ الیکشن آسانی سے جیت جائیں گے صدارتی انتخابات کا، اور یہی وجہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر قبل ایک رات گزارنے کے بعد ہاری ہوئی امریکی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن آئیں اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں میں اور بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، I have, as Tim said, spent my entire adult life fighting for what I believe in. I've had successes and I've had setbacks, sometimes really painful ones. Many of you are at the beginning of your professional, public, and political careers. You will have successes and setbacks too. This loss hurts, but please never stop believing that fighting for what's right is worth it. کامیابیاں بھی ہوتی ہیں، ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، مگر کبھی اس بات پہ یقین نہ چھوڑیے گا کہ آپ کو صحیح بات کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ یہ تھی ہلری کلنٹن جو ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں میں اور بھرائی ہوئی آواز میں امریکی عوام سے اب سے تھوڑی دیر قبل مخاطب تھی، مگر یہ اوپینین پول سروے انہوں نے کیوں ایک ہیولا سا کھڑا کر دیا تھا، لوگوں کو یہ خواب دکھا دیا تھا، یہ ایک پورا ماحول بنا دیا تھا کل رات تک کہ ہلری کلنٹن یہ الیکشن جیت جائیں گی، اور اس کی سائنسی وجوہات موجود ہیں۔ اوپینین پول سرویز اور یہ تمام جو ادارے جو یہ تمام چیزیں کرتے ہیں اس سے پہلے بھی فیل ہوئے ہیں، اور وہ بریکسٹ کا ریفرینڈم ہے برطانیہ میں، جب یہ بتا دیا گیا تھا کہ برطانیہ کی عوام کی کثیر اکثریت فیصلہ کرے گی کہ وہ یورپین یونین میں رہنا چاہتی ہے، لیکن دراصل عوام نے فیصلہ کیا کہ وہ یورپین یونین سے نکل جانا چاہتی ہے۔ یہ پولز یہ سب کچھ جو ہے یہ کیوں اتنی آسانی سے فیل ہو جاتے ہیں اور کیوں ہم ان پہ یقین کریں، یہ ہم پوچھتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب عابد قیوم سلہری نے، جو کہ ایس ڈی پی آئی جو کہ ایک امپورٹنٹ ہماری این جی او ہے اور اس قسم کے سرویز بھی کرتی ہے، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلہری صاحب۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ یہ جو سرویز ہوتے ہیں، یہ جو پولز ہوتے ہیں،
ان کی حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی امبیرسنگ سچویشن ہے ان تمام کمپنیز کے لیے، ان تمام آرگنائزیشنز کے لیے جو کرتے ہیں. کیوں اتنی بری طرح سے یہ فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی تھوڑے دنوں پہلے بریکسٹ میں بھی فیل ہوئے، ابھی پھر فیل ہو گئے. جی شکریہ کامران. جو سرویز جو اپینین پولز ہیں، سب سے پہلے تو یہ آپ کو صرف ٹرینڈز ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی سروے جو ہے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ 100% ایک پروفیسی دے رہا ہے. جو چیز اس کو ڈٹرمن کرتی ہے، ہر سروے کی میتھڈولوجی مختلف ہوتی ہے، ان کا سیمپل سائز مختلف ہوتا ہے، ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، جغرافیکل لوکیشن مختلف ہوتی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل جو نئی چیز آئی ہے وہ ہے آن لائن سروے. اسپیشلی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ آن لائن سرویز ہے، اور آن لائن سرویز میں بائسنس اس لیے آ جاتی ہے. جیسے پاکستان میں اس وقت 2 میڈیا چینلز ایسے ہیں، ایک میڈیا چینل کو سنیں تو آپ کو لگتا ہے حکومت آدھے گھنٹے بعد چلی جائے گی، دوسرا میڈیا چینل یہ بتاتا ہے کہ اگلے 10 سال حکومت کہیں نہیں جانے والی. اگر یہ دونوں میڈیا چینلز اپنے اپنے آن لائن سروے کریں تو ان کے ویورز میں ایک نیچرل بائس ہوگا، اور وہ جو رسپانسز دیں گے اس پہ، اگر وہ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے کلک کرتے ہیں یس یا نو میں، تو آپ کو جو بھی وہ میڈیا چینل ہوگا جو اس کی پالیسی ہوگی اسی کے حساب سے ریزلٹس یا ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ جو امریکہ کے الیکشنز کے سروے یا آن لائن سروے جو تھے، لیکن میں آپ کو روکوں گا. دیکھیے اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشنز جن کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ آسانی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرو کلنٹن تھی، جو کہ بہت بڑی تعداد میں تھی، مگر آرگنائزیشنز تھی، فاکس ہے، دوسری میڈیا آرگنائزیشنز تھی جو پرو ٹرمپ تھی، مگر یہ دونوں یہی کہہ رہی تھی کہ جیت کا امکان، ٹھیک ہے، یہ آرگنائزیشنز کہہ رہی تھی کہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا تھا کہ 85% امکان ہے کہ کلنٹن صدارتی الیکشن جیت جائیں گی، صرف 15% امکان ہے کہ ٹرمپ جیتیں گے. لیکن فاکس بھی یہ کہہ رہا تھا کہ امکان کلنٹن کا زیادہ ہے اور اس کی پرسنٹیج پوائنٹ دے رہا تھا. تو یہ ہر طرف فیلئر ہے نا سر. جی تو ٹرینڈز جو تھے، ٹرینڈز تو انہوں نے بتائے. اب جو 2 سرویز فاکس کا اور نیو یارک ٹائمز کا، وہ اس لیے آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے کہ دونوں کا سیمپل سائز بھی ڈیفرنٹ ہوگا، دونوں کی سیمپلنگ کا طریقہ کار بھی ڈیفرنٹ ہوگا. میں اپنے ناظرین کے لیے اگر آسان زبان میں کہوں کہ اگر ہم صرف لاہور کی گوال منڈی میں جا کے سروے کریں گے اس وقت تو آپ کو ایک طرح کے رزلٹ ملیں گے. اگر آپ اندرون سندھ چلے جاتے ہیں تو کسی دوسری پارٹی کے بارے میں رزلٹ ملیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ اسلام آباد کے شہری علاقے میں چلے جائیں تو آپ کو شاید کسی تیسری پارٹی کے بارے میں ریزلٹس جو ہیں وہ مل رہے ہوں. تو بہرحال یہ جو سروس تھے ان کی جو فائن پرنٹس ہے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. ایس ڈی پی آئی خود بھی اس طرح کے سروے کرتی رہی ہے، اور ہم ہمیشہ اپنے سرویز کے پریامبل میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ سروے جو ہے یہ کبھی بھی آپ کو 100% حقائق جو ہے اس کی پیشین گوئی نہیں کر سکتے. سیکنڈ جو چیز جو کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کا سنتھسس کریں تو وہ یہ ہے کہ امریکن عوام جو ہے وہ شاید مائنڈ میکنگ جو تھی فیز اس میں تھی، پل بھر ان کی وہ جو تھی ہر لمحہ شاید چوائسز جو تھی وہ وولٹائل تھی اور وہ چینج ہو رہی تھی. کبھی وہ ایک طرف سوئنگ کر رہے تھے، کبھی دوسری طرف سوئنگ کر رہے تھے. اور دونوں پارٹیز جو ہیں یا ایک سیاست میں جو ایک میسج آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم سوئنگنگ ووٹس ہیں ان کی طرف جو ہماری کنسنٹریشن ہونی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کی، آئی تھنک وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو ہمارے ہاں عموماً امیدوار کرتے ہیں وہ جو یا تو ان کی جو اسٹرانگ کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں ان پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت ویک ہوتی ہیں ان پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو جو نیوٹرل ووٹر ہے جو سوئنگنگ ووٹر ہے اس کو وہ اگنور کر دیتے ہیں. جو سوئنگنگ ووٹر جب آپ کے صرف 4 پوائنٹ کا، لیکن صاحب امریکہ میں تو نہیں کیا ہوگا کیونکہ ان بڑی بڑی آرگنائزیشنز نے، نیو یارک ٹائمز نے، سی این این نے، این بی سی نے، انہوں نے اپنی اسٹرک دیئر نیک آؤٹ، انہوں نے اپنے امیج کو داؤ پہ لگایا ہوا تھا. بہت بہت شکریہ جناب عابد سلیحی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمر سا بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اب یہی تمام آرگنائزیشن اور ایسے بہت بڑے بڑے ادارے جو کہ بہت دل شکستہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے پہ، یا ان کی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہو گئی، یا ان کے تجزیے غلط ثابت ہو گئے، یا ان کے اوپینین پول سروے غلط ثابت ہو گئے، یا ان کے تمام سرویز غلط ثابت ہو گئے، وہ سر پیٹ رہے ہیں. کوئی کارٹون بنا رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے. ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. یہ دلچسپ صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. دنیا نیوز نیو یارک. امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی نے بہت سارے لوگوں کے دل توڑ دیے ہیں، بہت سارے لوگ جھلائے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ
اس بلی کی مانند ہے جو کھسیانی ہے اور کھمبا نوچ رہی ہے۔ یہ پوری صورتحال اس وجہ سے ہے کیونکہ جب امریکہ کی ریپبلکن پارٹی نے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا صدارتی امیدوار منتخب کیا تھا تو ان کے بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ، ان کی جو اب تک کی زندگی رہی ہے، جو ان کی پیشہ ورانہ زندگی رہی ہے، جو ان کی کاروباری بیک گراؤنڈ رہا ہے، جو ان کی پلے بوائے امیج رہا ہے، وہ جس انداز سے ایک ٹیلی ویژن گیم شو، ریئلٹی گیم شو چلاتے رہے ہیں، وہ مد نظر تھا جس کی بنیاد پہ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کے بارے میں یہ تمام لوگ کہتے تھے کہ یہ شخص کیسے امریکہ کا صدر بن سکتا ہے، یہ کیسے امریکہ کا صدارتی امیدوار ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا تھا اور کس بنیاد پہ کہا جاتا ہے، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ پہ جو ہمارے نمائندے خصوصی شاہزیب جیرانی نے ترتیب دی۔ The greatest jobs president that God ever created. The greatest president in the history of the United States. Me, Donald John Trump. 70 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ کا شمار امریکہ کے منہ پھٹ، رنگین مزاج اور مشہور ارب پتی کاروباری شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کی پیدائش نیو یارک کے علاقے کوئنز میں ہوئی۔ ان کے والد فریڈ ٹرمپ پراپرٹی بلڈر تھے۔ جب اسکول سے ان کی بدتمیزیوں اور لڑائی جھگڑے کی شکایات بڑھنے لگیں تو 13 سال کی عمر میں انہیں نیو یارک ملٹری اکیڈمی بھیج دیا گیا۔ بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے وارٹن بزنس اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ پھر وہ مرحلہ آیا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے والد کے کاروبار کو وسعت دینے کی ٹھان لی اور نیو یارک کے مہنگے ترین علاقے مینہٹن کا رخ کیا۔ ان کا پہلا بڑا پروجیکٹ خستہ حال کوموڈور ہوٹل تھا جسے انہوں نے دوبارہ بنایا اور ساتھ ہی پورے محلے کی قسمت بدل ڈالی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے اپنے نام سے منسوب 68 منزلہ ٹرمپ ٹاور تعمیر کروایا اور نیو یارک میں بلند و بالا عمارتیں بناتے چلے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کام کرتے تیزی سے مکمل کرتے۔ نیو یارک کے مشہور سینٹرل پارک میں آئس رنک بنانے کا معاملہ 6 سال تک الجھا رہا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو صرف 3 ماہ میں مکمل کر دکھایا۔ شہر کی دہائیوں سے پڑی بیکار زمین کو انہوں نے ایک زبردست گولف کورس میں تبدیل کیا۔ مسٹر ٹرمپ کی پہلی کتاب دی آرٹ آف دی ڈیل میں قائرین کو ان کی کامیابی کے راز بتانے کا دعویٰ کیا گیا۔ یہ کتاب نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر کتابوں میں شمار